लिविंग रूम में खामोशी की ऐसी चादर तनी हुई थी कि सोती गिरती तो आवाज सुनाई देती। जब फरहान अंदर दाखिल हुआ तो उसकी नजरें फौरन सोफे पर पड़ी, जहां एक वजूद आधा तिरछा लेटा हुआ था। कमरा सलीके से सजा हुआ जरूर था, मगर इस वक्त जन्नत का अंदाज पूरे मंजर की तरतीब बिगाड़ रहा था। वो लापरवाही से नीम दराज थी, हाथ में चिप्स लेस का पैकेट पकड़े किसी गहरी सोच में खोई हुई थी। आंखें बंद किए वो यूं ही बेध्यानी से चिप्स मुंह में डाल रही थी। फरहान ने भवें सुकेड़ी, चेहरे पर नागवारी के आसार नुमाया थे। जन्नत, सीधी होकर बैठो। उसकी आवाज गूंजी सख्त और हुक्म देने वाले अंदाज में। जन्नत ने चौंक कर आंखें खोली, पलकें झपकी और फौरन बोली, अरे फरहान भैया आप। मगर सीधी होकर बैठने की जहमत फिर भी ना की। मैं सोच रहा था तुम्हें बैठने की तमीज नहीं, मगर अब तो लगता है खाने की भी नहीं है। उसके लहजे में वाजिया तंज था। जन्नत ने फौरन पलट कर कहा, नहीं जी, हमें कहाँ खाना आता होगा। सारे शाही अदाब तो आपके ही पास हैं। जन्नत की आदत थी जहां फरहान तंज करे, वहां जवाब देना लाजमी होता। वो सीधी होकर झटके से बोली, दुपट्टे से बेनियाज बाल भी खुले, कंधों पर बिखरे हुए। जी, देखकर कुछ सीख ही लो। सारा दिन मोबाइल में खुशी रहती हो, वहां नहीं देखती कि लोग कैसे खा रहे होते हैं। फरहान सामने वाले सोफे पर बैठते हुए बोला, फरहान भैया, अगर आपको मेरा चिप्स खाना इतना बुरा लग रहा है तो आप ना देखिए ना। जन्नत ने बड़ी नरमी मगर वाजिया जिद के साथ कहा। वो अपने बाल पीछे करती अभी सेट संभाल ही रही थी कि फरहान ने सेट दबाते हुए कहा, अच्छा जाओ कॉफी बना कर लाओ। जन्नत ने हैरत से आंखें फैलाकर कहा, क्या कहा आपने? कॉफी बना कर लाऊं? आपने मुझे क्या समझ रखा है? वो दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़ी होगी, पूरे एतमाद से बोली जन्नत। फरहान ने गहरी सांस ली। साफ जाहिर था कि वो अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, मेरा भी किचन में जाने को कोई मूड नहीं है, इसलिए बहस से गुरेज करें। वो अपने बाल झटक कर बेपरवाही से बोली और सीधी होकर बैठ गई। फरहान ने दांत पीस कर कहा, तुमसे बात करना ही फजूल है। दिल चाहा कि उसके बाल खींच दे, मगर सब कर गया। तो मत करे ना बात। मैंने मिन्नतें थोड़ी की हैं कि फरहान भैया आए और मुझसे बात करें। ये कनीज तो आपकी आवाज सुनने को तरस गई थी। जन्नत ने ड्रामाई अंदाज में सर झुकाया और आखिरी जुमले के बाद तंसिया अंदाज में अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा। फरहान गुस्से से भड़कता हुआ उसके बिल्कुल करीब आ खड़ा हुआ। कितनी जुबान दराज लड़की है ये। वो ऐसे बोला जैसे पहली बार उसे देख रहा हो। अभी वो कुछ और कहने ही वाला था कि अचानक उसके वालिद मुबीन दार अंदर दाखिल हुए। जन्नत मौका गनीमत जानकर फौरन भागी और उनका बाजू थामकर उनके साथ जा मिली। मुबीन साहब ने सोफे पर बैठते हुए मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ बरखुरदार, चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? जन्नत हंस कर बोली, अरे मामू, उनका चेहरा तो 24 घंटे ऐसा ही रहता है। उसकी बात पर वो खुद भी हंस पड़ी और मामू ने भी कहका लगाया। फरहान कुछ बड़बड़ाया, शायद अपनी चिढ़ छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। फिर बाप ने दो तीन बातें करके उठा और अपने कमरे की तरफ चला गया। काफी शायद वाकई उसके नसीब में नहीं लिखी थी। जन्नत उसके फूफीजाद बहन थी। जन्नत के वालिद के इंतकाल के बाद जब जरीना को उनके ससुरालियों ने बेरहम तरीके से घर से निकाल दिया, तब वो उम्मीद से थी। लाचार होकर भाई के घर आ गई। भाई और भाभी ने उनका हमेशा उनकी तरह दिल से ख्याल रखा। उन दोनों उनके घर एक ही बेटा था, फरहान मुबीन, जो 7 बरस का था। जब जन्नत ने जन्म लिया उसके बाद दाइम पैदा हुआ, जो फरहान से 2 साल छोटा था। फरहान के बरअक्स दाइम जन्नत के साथ हद से ज्यादा मानूस और बेतकल्लुफ था, जबकि फरहान अक्सर चिड़चिड़ा सा रहता था, खास तौर पर जब जन्नत अपनी शरारतों से घर की फिजा सरशार करती। जरीना तो बेटी की मोहब्बत में यूं गुम थी जैसे दुनिया में उसके सिवा कोई अजीज ना हो। उनके बकौल बेटी खुदा की रहमत होती है। जन्नत छोटी थी, लाडली थी और उसकी नटखट हरकतें सबके चेहरों पर हंसी ले आती थी, सिवाय फरहान के, जिसे उसकी हर बात चुभती। अक्सर दोनों में इसी मामूली बात पर झगड़ा हो जाती और जन्नत अपनी मखसूस जिद के साथ कहती, अब मेरे पास सिर्फ जुबान ही तो है। अक्सर दोनों में इसी मामूली बात पर झगड़ा हो जाता और जन्नत अपनी मखसूस जिद के साथ कहती, अब मेरे पास सिर्फ जुबान ही तो है, क्या वो भी इस्तेमाल ना करूं? मामू मामी ने उसे अपनी औलाद की तरह पाला और दोनों नंद भावच के दरमियान हमेशा एक मोहब्बत भरा रिश्ता कायम रहा। वक्त गुजरता गया और जन्नत 24 बरस की हो गई, मगर बचपन की शौकी अब तक कम न हुई। वो अब भी फरहान को चिढ़ाती
اور وہ پہلے کی طرح بھڑک اٹھتا۔ سب کا یہی ماننا تھا کہ اسی کی وجہ سے گھر میں ہنسی خوشی اور زندگی باقی تھی۔ اس روز اس کی سہیلیوں نے مووی دیکھنے کا پلان بنایا اور جنت نے دل ہی دل میں طے کر لیا کہ وہ ضرور جائے گی۔ رات تک اس نے سارا منصوبہ ترتیب دے دیا کہ کس کو کیا کہنا ہے۔ اگلی صبح وہ بلو لانگ شرٹ، وائٹ ٹراؤزر اور نیلے حجاب میں تیار ہو کر نکلی۔ ناشتے کی میز پر سکون سے ناشتہ کیا اور یونیورسٹی کے آخری 3 لیکچرز چھوڑ کر اپنی دوستوں کے ساتھ مووی تھیٹر پہنچ گئی۔ ادھر فرحان کا بچپن کا دوست ضد کر کے اسے بھی وہیں لے گیا۔ فرحان کو اندازہ بھی نہ تھا کہ اس جگہ اس کی ملاقات جنت سے ہو جائے گی، مگر جب نظر پڑی تو وہ حیران رہ گیا۔ حجاب میں مسکراتی جنت کو دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا، جبکہ جنت پیچھے مڑتے ہی جیسے پتھرائی کھڑی رہ گئی تھی۔ دونوں کے درمیان کچھ لمحے خاموشی کی حدوں نے قید میں رہی۔ وہ سر جھکائے لب کاٹتی کوئی بہانہ سوچنے لگی، جبکہ وہ سینے پر بازو باندھے تنی ہوئی بھویں اٹھائے اس کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اب مجھ سے کچھ بولو گی بھی؟ وہ ہلکی مگر دبی ہوئی آواز میں گررایا۔ جنت نے فوراً کہا، دیکھیے میری دوستیں زبردستی لے آئی ہیں مجھے، مگر جیسے ہی مڑ کر دیکھا وہ دوستیں بھوتوں کی طرح غائب تھیں۔ دل میں ان کی کوستی اس کی نظریں فرحان پر ٹکا دیں۔ فرحان نے اس کی ایک نہ سنی، بازو سے پکڑ کر گاڑی تک لے آیا۔ شرم نہیں آئی تمہیں؟ کتنا اعتبار کر کے گھر والے تمہیں پڑھنے بھیجتے ہیں اور تم ایسا اعتبار توڑتی ہو؟ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر ترچھا ہو کر غصے سے بولا۔ جنت نے گھبرا کر وضاحت دی، پہلی بار آیا ہے ایسا۔ وہ دوستیں ضد کر رہی تھیں اور میں نے اعتبار نہیں توڑا، خدا نہ خواستہ کوئی گناہ نہیں کیا۔ مگر فرحان کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ ابھی بھی زبان بند نہیں ہوئی تمہاری؟ گھر چل کر دیکھتا ہوں۔ جنت نے جلدی سے کہا، اچھا سوری، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، بس آپ گھر میں بات مت بتائیے گا پلیز، وہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ مگر فرحان نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر ابھی نہ بتایا تو یہ حرکت دوبارہ بھی ہو سکتی ہے۔ گھر پہنچ کر وہ خاموش رہا۔ جنت خوش ہوئی کہ شاید اس کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا ہے۔ اسی خوشی فہمی میں اس نے سوچا کہ رات کو کچھ اچھا سا بنا کر فرحان کو کھلائے گی تاکہ بات مکمل رفع ہو جائے۔ مگر ساری خوشی یوں جھاگ کی طرح بیٹھ گئی جب رات کے وقت ماموں کے سامنے عدالت لگی۔ بابا پوچھیے اپنے لاڈلی سے کہاں سے لے کر آیا تھا میں اسے؟ فرحان کی بلند آواز گونجی تو پورے لیونگ روم میں جیسے سناٹا چھا گیا۔ سب چونک اٹھے، نظریں جنت پر جم گئی۔ جنت جو پہلے گھبرا گئی تھی، اگلے ہی لمحے غصے سے بھری آنکھوں کے ساتھ فرحان کو دیکھنے لگی۔ بھلائی کا بدلہ وہ یوں دے گا، یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ سرینا نے حیرت سے پوچھا، جنت فرحان کیا کہہ رہا ہے؟ ماما وہ میں جنت کے منہ سے الفاظ ہی نہیں نکل رہے تھے۔ اتنی عجیب صورتحال میں وہ کچھ ایسا بول ہی نہیں پا رہی تھی جو شرمندگی نہ لائے۔ تقریباً 23 سیکنڈ تک وہ یوں ہی خاموش کھڑی رہی۔ تب فرحان نے خود ہی تنزیہ لہجے میں بات مکمل کی، جی ہاں، میں انسا جنت صاحبہ کو مووی تھیٹر سے لایا ہوں، جہاں وہ اپنی کلاسز بنک کر کے پہنچی تھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ زرینہ کے چہرے پر حیرت کے ساتھ غصہ بھی آیا۔ جنت نے ناک چڑھاتے ہوئے فوراً کہا، ماموں مانتی ہوں غلطی میری تھی، مگر یہ بھی تو وہاں تھے اپنے دوست کے ساتھ، یہ ٹھیک ہے؟ اس کی بات پر فرحان نے گھورا، مگر جواب دینے سے پہلے ہی سرینا نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، تمہاری بات الگ ہے اور فرحان کی الگ۔ تمہاری 1 ہفتے کی پاکٹ منی بند۔ کیا؟ جنت نے حیرت سے منہ کھول دیا۔ یہ ناانصافی ہے، جو غلطی میں کروں وہ گناہ، اور میں یہی کام یہ کریں تو عبادت، ان کی بھی پاکٹ منی بند کریں۔ فرحان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں وہاں کلاسز بنک کر کے نہیں گیا تھا، مگر تھے تو ادھر ہی نا۔ جنت نے آنکھیں نچا کر کہا، جیسے اپنی بات پر مہر لگا رہی ہو۔ آخر کار آدھے گھنٹے کی بحث کے بعد جنت کی پاکٹ منی واقعی بند کر دی گئی، اور وہ غصے سے بڑبڑاتی فرحان کو گھورتے ہوئے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ دل میں سوچا، اچھا اب دیکھنا فرحان مبین، تمہارے ہی پیسوں سے اپنی خالی جیب بھروں گی۔ اگلے دن صبح یونیورسٹی جانے سے پہلے وہ دبے قدموں اس کے کمرے میں آئی۔ فرحان شاید شاور میں تھا۔ وہ آہستہ سے سائڈ ٹیبل تک پہنچی، وائلٹ کھولا اور اندر رکھے 5,000 کے نوٹوں کو دیکھ کر 2 نوٹ فوراً نکال لیے۔ دل میں فخر سے مسکراتی جیسے کوئی بڑی فاتحہ حاصل کر لی ہو۔ 2 دن تک وہ یہی کرتی رہی، روز اس کے وائلٹ سے تھوڑے تھوڑے پیسے نکالتی رہی۔ مگر تیسرے دن قسمت نے جیسے اس سے انتقام لیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو فرحان وہاں نہیں تھا۔ واش روم کا دروازہ کھلا تھا، شاید ابھی نکلا ہو۔
اس نے جلدی سے وائلٹ اٹھایا اور بڑبڑاتے ہوئے بولی، آئے بڑی میری پاکٹ منی بند کرنے والے، اب دیکھو میرا بدلہ۔ وہ 3 نوٹ نکال ہی چکی تھی جب پیچھے سے فرحان کی آواز گونجی، باقی پیسے کیوں چھوڑ دیے؟ وہ بھی لے جاؤ، آخر اتنی مہربانی کیوں؟ جنت کا دل جیسے حلق میں آ گیا، وہ تھم کر رہ گئی۔ فرحان دراصل شاور کے بعد کچھ چیز بھول گیا تھا اور لینے واپس آیا تو وہ عین جرم کے وقت رنگے ہاتھوں پکڑی گئی۔ وہ چند لمحے تک خاموشی سے اس کی حرکت دیکھتا رہا، پھر سب کے باوجود دانت پیستے ہوئے بولا، کمال ہے جنت صاحبہ، اب چوری بھی حق سمجھ کر کرنے لگی ہیں۔ فرحان بھیا، وہ باہر فقیر آیا تھا، میں تو آپ کے نام کا صدقہ۔ جنت کی آواز کپ کپانے لگی، آگے کا جھوٹ زبان سے نکالنا اس کے لیے ناممکن ہو گیا تھا۔ فرحان جس طرح کی تیز اور خشمگین نظروں سے اسے گھور رہا تھا، جنت نے گھبرا کر تھوک نکلا اور جلدی سے کہا، اوہ تو آپ کے نام کا صدقہ میں دوں گی نا۔ فرحان نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ قدم آگے بڑھایا، اچھا تو میرا صدقہ تم دو گی؟ آپ اتنے ہینڈسم ہیں، آپ کو کیا معلوم لڑکیاں کن نظروں سے دیکھتی ہیں آپ کو؟ صدقہ دینا ضروری ہوتا ہے، بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ وہ معصومیت سے بولی جیسے سچ میں کوئی نیکی کا کام کر رہی ہو۔ اوہ ہو، مجھے تو علم ہی نہ تھا کہ تم اتنی نیک ہو گئی ہو۔ فرحان نے دونوں بازو سینے پر لپیٹتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا، مجھے تو پتا تھا، اسی لیے تو دے رہی تھی، میرے پاس ہوتے تو میں اپنی پیسوں سے دے دیتی، لیکن چونکہ آپ کی وجہ سے وہ اپنی چالاکی پر خود ہی خوش ہو رہی تھی۔ فرحان کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی، ڈرامے بند کرو جنت۔ اچانک وہ دھاڑا تو جنت کے بدن میں کپ کپی دوڑ گئی، دل ہی دل میں سوچا، یہ بندہ آخر قابو میں کیوں نہیں آتا؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ چوری کرتی ہو اور اوپر سے جھوٹ بولتی ہو۔ اس کی خون خوار نظریں جیسے اس کی روح چیر رہی تھی۔ کیسی شرم؟ آپ کو شرم آئی تھی جب 5 فٹ 4 انچ کی اس لڑکی کی پاکٹ منی بند کروائی تھی؟ جنت نے حدت کے ساتھ سانس جواب دیا، وہ تمہاری سزا دی بھول گئی ہوں، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ غصے سے بولا اور سائڈ ٹیبل سے اپنی چیزیں سمیٹنے لگا۔ جنت باہر نکلتے ہوئے بڑبڑائی، ویسے صحیح کہہ رہے تھے، سارے ہی اٹھا لینے چاہیے تھی، ایک بار میں گناہ لکھا جاتا۔ اب 3 دن تک چوری کو تو اور 3 بار چوری لکھی جائے گی، ایک دن زیادہ پیسے اٹھا لیتی تو فرشتے ایک ہی بار لکھتے۔ ہاں، یہ بات پہلے کیوں نہ سوچی؟ وہ یہی سوچتی ہوئی ناشتہ کر رہی تھی، چہرے پر شرارت سوجی ہوئی تھی۔ شام کے قریب جب وہ اٹھ کر منہ ہاتھ دھو رہی تھی تو ماں نے پکارا، جنت پودوں کو پانی دے دو۔ وہ پائپ لے کر باہر آئی، نل سے جوڑا اور پودوں کی طرف بڑھ گئی۔ پائپ چلاتے ہی پانی کی تیز دھار بہنے لگی۔ اسی دوران فرحان فون پر کال سنتا ہوا باہر نکلا، اس کا دھیان دوسری طرف تھا۔ جنت نے ایک نظر اس پر ڈالی، دماغ میں فوراً شیطانی خیال آیا اور پھر اس کا خیال حقیقت بنا دیا گیا۔ ورتا فرحان کی آواز بلند ہوئی، شاید اگلا لفظ ضبط کر گیا۔ پانی کا پائپ اب اس کی طرف مڑا ہوا تھا اور جنت کہکے لگا رہی تھی، بے تحاشا جیسے صدیوں کا بدلہ چکا لیا ہو۔ فرحان نے فون بند کیا، چہرے سے پانی ٹپک رہا تھا اور وہ پھپڑے ہوئے شیر کی طرح اس کی طرف بڑھا۔ یہ کیا حرکت کی ہے؟ وہ دھاڑا، پانی تھا، تیزاب نہیں جو اتنا غصہ کر رہے ہیں۔ جنت کا لہجہ شرارت بھرا تھا، اس کے چہرے پر ڈر نام کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں پوچھ رہا ہوں، یہ کیا حرکت کی ہے؟ فرحان کے ہر لفظ میں غصہ ٹپک رہا تھا۔ جب آپ نے میری پاکٹ منی ضبط کروائی تھی تب کیا میں نے ایسے آ کر شور مچایا تھا؟ جنت نے آنکھیں نچاتے ہوئے جواب دیا، تم کسی دن میرے ہاتھوں سایہ ہو جاؤ گی۔ وہ دانت پیس کر بولا، قدم بڑھاتے ہوئے اس کے قریب آیا، اور اسے کہتے ہیں بھگو بھگو کر مارنا۔ جنت نے ہنسی دبا کر کہا، مگر لوگوں پر ایک شوق سے مسکراہٹ آ ہی گئی تھی۔ فرحان کا غصہ حد سے بڑھ گیا تھا، وہ پائپ چھیننے کو آگے بڑھا، جنت چھوڑو۔ مگر جنت پیچھے ہٹی تو اس کا پاؤں پھسلا، پائپ نیچے گرا اور اس سے پہلے کہ وہ زمین سے ٹکراتی، فرحان نے جھٹکے سے اسے بازوں میں تھام لیا۔ وقت جیسے ٹھہر گیا۔ جنت نے آنکھیں آہستہ سے کھولی تو وہ بالکل اس کے سامنے تھا، اس کے چہرے سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، پلکوں سے ایک قطرہ اس کے رخسار پر گرا، اس کی ہلکی بڑی ہوئی ڈراری، سنجیدہ مگر دلکش چہرہ، کچھ تو تھا جو اسے غیر معمولی حسین بنا رہا تھا۔ اور فرحان، وہ بھی پلک جھپکنا بھول گیا۔ جنت کے کھلے بال ہوا کی دوش پر اس کے چہرے سے ٹکرا رہے تھے، موٹی آنکھیں، نازک نان، بھرے لب اور ناک میں پہنی چھوٹی سی نوز پن جیسے دل کو چھو جائے۔
دونوں کے دل زور سے دھڑکے۔ فرحان نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا اور اس کے بعد چہرے سے پیچھے کیے۔ تبھی جنت کو ہوش آیا۔ وہ فوراً پیچھے ہوئی، چہرہ سرخی سے دہکنے لگا۔ آنکھیں چکائے، لب کاٹتی وہ بغیر کچھ کہے پلٹی اور اندر چلی گئی۔ فرحان وہیں کھڑا رہ گیا، جیسے کسی لمحے میں قید ہو گیا ہو، اور وہ لمحہ دونوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے ٹھہر گیا۔ جنت اندر جا کر وہ مانی کے کہنے پر سلاد بنانے لگی، پھر کپڑے بدل کر دوبارہ نیچے آئی تو فرحان کو سب کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر ایک لمحے کو رک گئی۔ جیسے ہی اس نے نظریں اٹھائیں، ان دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ جنت کے گالوں پر ہلکی سی شرم کھل گئی اور اس نے جلدی سے نظریں پھیر لی۔ فرحان نے اس کے اس رویے کو محسوس کر کے بے ساختہ مسکرا دیا۔ دل میں ایک نرم سا احساس اٹھا۔ ڈنر کے دوران دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہ کی، مگر خاموشی کے اس حصار میں بھی کچھ بدل چکا تھا، جیسے ان کے دلوں میں چھپی نفرت کی جگہ اب نرمی لے رہی ہو۔ اگلے دن جب جنت یونیورسٹی سے نکلی تو ایک گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی۔ گاڑی سے ایک گارڈ نکلا اور مؤدبانہ انداز میں موبائل اس کے سامنے بڑھا دیا۔ صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ جنت نے حیرانی سے فون لیا۔ ہیلو، اس کی آواز میں احتیاط تھی۔ جنت بات کر رہی ہیں؟ دوسری جانب سے ایک بھاری مگر نرم آواز آئی جو عمر میں بڑی لگ رہی تھی۔ جی، وہ الجھی ہوئی سی بولی۔ بیٹا میں تمہارا چچا اسرار احمد، تمہارے بابا نے میرے پاس تمہارے نام کی ایک امانت رکھی تھی، ایک وصیت۔ ان کی آواز میں نرمی اور اپنائیت تھی، مگر جنت کا دل سخت ہو چکا تھا۔ مجھے نہ کوئی وصیت چاہیے نہ امانت، وہ سرد لہجے میں بولی اور فون بند کر کے گارڈ کو واپس تھما دیا۔ بے وجہ کی مصیبت ہے یہ، وہ بڑبڑائی اور آگے بڑھ گئی۔ گھر پہنچ کر دل چاہا ماں کو سب بتا دے، مگر ان کی طبیعت اور فکر دیکھ کر خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ رات کے کھانے پر جب وہ نیچے آئی تو فرحان نے مسکراتے ہوئے کہا، جنت رائس پاس کرو۔ جنت نے نظریں جھکا کر ڈش آگے بڑھائی۔ اس وقت ٹائم کی نگاہ ان دونوں پر جا ٹکی۔ وہ الجھن میں پڑ گیا کہ ابھی کچھ دن پہلے تک ایک دوسرے کو آنکھیں دکھانے والے اتنے پرسکون کیسے لگ رہے ہیں۔ جیسے ہی فرحان نے پانی کا گلاس اٹھایا تو اس کی انگلیاں جنت کے ہاتھ سے چھو گئی۔ جنت کے گال سرخ ہو گئے۔ دائم نے یہ منظر دیکھا اور فوراً دل ہی دل میں ہنس پڑا۔ اب اسے ایک نیا موضوع مل گیا تھا جس پر وہ گھر میں چسکے لے کر بات کر سکتا تھا۔ ماما، آپ کو نہیں لگتا ہمیں فرحان بھائی کی شادی کر دینی چاہیے؟ وہ شرارت سے بولا۔ فرحان اور جنت نے چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا، مگر پھر جیسے دونوں نے نظریں چرا لی۔ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہی تھی، ایک دو لڑکیاں دیکھی ہیں میں نے، ماما خوشی سے بولی۔ یہ سنتے ہی جنت کے چہرے پر مسکراہٹ مدھم پڑ گئی، مگر فرحان کے ہونٹوں پر اب بھی وہ ہلکی سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ ماما حیران تھیں کہ آج فرحان نے انکار کیوں نہیں کیا۔ انہیں لگا شاید بیٹے کے دل میں واقعی اب کوئی بات ہے۔ کھانے کے بعد سب لیونگ روم میں بیٹھے تھے جب فرحان اپنے کمرے میں چلا گیا اور جنت چائے بنانے کے لیے اٹھ گئی۔ دائم نے موقع دے کر اپنی شرارت پوری کر دی۔ اب سب ان دونوں کو دیکھنا، مگر پلیز کوئی ڈراموں والا ریئیکشن مت دینا، وہ ہاتھ جوڑ کر بولا۔ چائے کا وقت آیا تو فرحان نیچے آیا۔ جنت نے سب کو چائے دی اور جب وہ اس کے سامنے آئے تو تینوں کی نظریں ایک ساتھ ان دونوں پر جم گئی۔ وہ جھکی، کپ تھمایا۔ فرحان نے مسکرا کر کپ تھاما اور وہ سیدھی ہو کر شرم سے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے پیچھے ہٹی۔ دائم اپنی شرارت پر مطمئن آنکھوں کے اشاروں میں ماؤں کے ساتھ باتیں کرنے لگا، جیسے اپنی جیت کا اعلان کر رہا ہو کہ دونوں کا کیس تو کنفرم ہے۔ جنت کو پچھلے 3-4 دنوں سے چچا کی طرف سے مسلسل پیغامات آ رہے تھے کہ وہ ان سے ضرور ملے۔ پہلے تو اس نے ٹال دیا، مگر جب انہوں نے ایک بار پھر والد کی وصیت کا ذکر چھیڑا تو اس نے سوچا کہ جا کر ایک بار بات صاف کر لینی چاہیے۔ وہ ماں کو فکر میں ڈالنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے بغیر کسی کو اطلاع دیے چپکے سے چچا کے گھر جا پہنچی۔ وہاں پہنچنے پر اس کا پراتفاق استقبال کیا گیا، مگر اس نے رسمی باتوں میں وقت ضائع کیے بغیر سیدھا کہا، جی چچا، دکھائیں وصیت۔ اس کے لہجے کی سنجیدگی پر چچی نے ناک سکیڑی، جیسے انہیں اس کا یہ اندازہ ناگوار گزرا ہو۔ ان کے ساتھ ایک خوبصورت نوجوان کھڑا تھا جسے چچا نے ہادی کہہ کر متعارف کروایا۔ چچا کی بات سن کر جنت کے چہرے کے تاثرات بدل گئے جب وہ بولے، تمہارے والد نے تمہاری پیدائش سے پہلے کہا تھا کہ اگر ان کی بیٹی ہوئی تو وہ ایک خاص امانت ہوگی۔
یہ سنتے ہی جنت نے چونک کر کہا، وٹ؟ کیا آپ لوگ پاگل ہو گئے ہیں؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ اپنا بیگ کندھے پر درست کرتے ہوئے غصے سے بولی، بیٹا یہ تمہیں عجیب لگ رہا ہوگا مگر یہ حقیقت ہے، چچا نے نرمی سے کہا۔ اگر بس یہی کہنا تھا تو میری طرف سے صاف انکار ہے، وہ دو ٹوک بولی۔ میرے بابا اب نہیں ہے، اس لیے ان سے پوچھ نہیں سکتی، اور ماں نے مجھے کبھی ایسی کوئی بات نہیں بتائی، شکریہ۔ یہ کہہ کر وہ مڑ کر دروازے کی طرف بڑھی ہی تھی کہ ہادی نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ جنت نے خود کو چھڑانے کے لیے لات ماری مگر اس کے قابو میں آ گئی۔ ہادی نے اسے بازو سے پکڑ کر زبردستی ایک کمرے میں دھکیل دیا۔ چچی بھی ان کے پیچھے آئیں۔ جنت کے چہرے پر خوف کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ بغیر بتائے یہاں آنا کتنا خطرناک فیصلہ تھا۔ اگر وہ فرحان کو اعتماد میں لے لیتی تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ چچی نے جنت کا بیگ چھینا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ جنت کی نظریں ادھر ادھر بھٹکنے لگی کہ شاید کہیں سے فون مل جائے تاکہ وہ فرحان کو کال کر سکے۔ آخر کار اسے ایک پرانا بٹنوں والا موبائل ملا جو شاید کسی ملازمہ کا تھا۔ اس نے فوراً فرحان کا نمبر ملایا مگر وہ میٹنگ میں ہونے کے باعث کال ریسیو نہ کر سکا۔ کسی اور کا نمبر اسے یاد نہیں تھا، صرف فرحان کا ہی یاد تھا، کیونکہ وہ آسان تھا۔ کئی بار کال کرنے کے بعد وہ مایوس ہو کر باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرنے لگی۔ ایک کھڑکی پر نظر پڑی جو اونچی تھی مگر وہاں سے کودا جا سکتا تھا۔ وہ ہمت کر کے کھڑکی کی طرف بڑھی ہی تھی کہ چچی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور ایک سرخ دوپٹہ زبردستی اس کے سر پر ڈال دیا۔ جنت کے جسم سے جیسے جان نکل گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، وہ چیخی۔ زیادہ شور شرابہ مت کر، ابھی تیرا نکاح ہے۔ چچی نے دوپٹہ دوبارہ اس کے سر پر رکھ دیا۔ کیا؟ میرا نکاح؟ میں نہیں کرنا چاہتی کوئی نکاح۔ وہ گھبراہٹ سے پیچھے ہٹی۔ تم سے کسی نے پوچھا؟ چچی کے سرد الفاظ نے اس کے دل میں خوف کی لہر دوڑا دی۔ جنت کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئی۔ وہ دوپٹہ اتارنے لگی تو ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر پڑا۔ اس کا ہاتھ زبردستی پکڑ کر نکاح نامے پر انگوٹھا لگوایا گیا۔ وہ روتی رہی، چیختی رہی مگر کسی نے اس کی آواز نہ سنی۔ چچا آگے بڑھے، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر بولے، مبارک ہو۔ جنت نے آنسوؤں سے بھیگی آنکھوں سے انہیں اس طرح گھورا جیسے کاٹ کھائے گی۔ ہو گئی تمہاری منمانی؟ اب سائڈ ہو جاؤ، مجھے گھر جانا ہے۔ چچا اور چچی ایک دوسرے کو معنی خیز مسکراہٹ دیتے باہر چلے گئے۔ جبکہ دروازہ کھلا اور ہادی اندر آیا، اس کی موجودگی نے جنت کے جسم میں خوف کی ایک اور سرد لہر دوڑا دی۔ ارے ایسے کیسے بیبی ڈول؟ ابھی تو شادی ہوئی ہے۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا غرور تھا جس نے جنت کے اندر خوف بھر دیا۔ دیکھیں پلیز مجھے جانے دیں، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے رو رہی تھی۔ جنت تم میری بیوی ہو، ابھی ہمارا نکاح ہوا ہے، پھر یہ اجنبیت کیوں؟ وہ قریب آتا جا رہا تھا اور وہ پیچھے ہٹتی جا رہی تھی۔ دل دھک دھک کر رہا تھا، آنسو بہہ رہے تھے، بچاؤ کا کوئی راستہ نہ تھا۔ اس نے پیچھے ہٹ کر خود کو بچانے کی کوشش کی مگر وہ اس کے قابو میں آ گئی۔ وہ لمحہ اس کے لیے کسی بھیانک خوف سے کم نہ تھا۔ اس کی چیخیں سننے والا کوئی نہ تھا، اس کی فریادیں دیواروں میں گم ہو گئیں۔ وہ بار بار رحم کی اپیل کرتی رہی مگر کوئی سننے والا نہ تھا۔ لمحے گزر گئے اور وہ خود کو مکمل طور پر ٹوٹا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ ساکت بیٹھی رہی جیسے ہوش و حواس سب ختم ہو چکے ہوں۔ پھر اچانک وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، کھڑکی تک گئی اور باہر نکلنے کی کوشش کی۔ نیچے زمین قریب تھی، اس نے ہمت کر کے چھلانگ لگائی۔ چوٹ لگی مگر وہ دوڑتی ہوئی گھر پہنچی، سیدھا اپنے کمرے میں گئی۔ سارا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ خود کو بار بار دھو رہی تھی جیسے اس غبار کو مٹا دینا چاہتی ہو جو روح تک لگ چکا تھا۔ سارا دن روتی رہی۔ جب ماں آئی تو وہ ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ماں کے پوچھنے پر بھی کچھ نہ بولی، بس کانپتی رہی۔ جب فرحان آیا اور اس سے بات کرنے لگا تو اس نے نظریں تک نہ اٹھائیں، بس ایک جملہ کہا، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ جب ضرورت تھی تب کہاں تھے؟ اس کی چیخ، اس کا دکھ، سب کچھ فرحان کے دل کو چیر گیا۔ اس نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی مگر وہ کسی کے لمس سے خوف زدہ ہو گئی، روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ ہسپتال لے جایا گیا جہاں ڈاکٹر نے صرف اتنا کہا، انہیں سکون اور تحفظ کی ضرورت ہے۔ گھر لوٹنے پر وہ خاموش تھی، آنکھوں میں بے بسی، دل میں خوف اور روح پر ایک ایسا زخم جو شاید کبھی نہیں بھرنے والا تھا۔
پورا ہفتہ یوں گزرا کہ اس کا کھانا صرف کمرے تک محدود رہا، وہ دروازہ تک نہ نکلی۔ ایک ہفتے بعد ممانی نے ضد کر کے اسے باہر نکالا۔ سب کے درمیان آ کر بیٹھتے ہی اس کی نظریں غیر ارادی طور پر فرحان پر جا ٹھہری۔ وہ معمول کی طرح مسکرایا، مگر جنت کا چہرہ بالکل سپاٹ رہا، جیسے وہ اسے پہچانتی ہی نہ ہو۔ فرحان کے چہرے کی مسکراہٹ لمحے بھر میں مٹ گئی۔ اس کی بے چینی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ جنت اب ہنسی بھی نہیں تھی، بات بھی نہیں کرتی تھی، جیسے اس کی روح کہیں کھو چکی ہو۔ سب اسے ہنسانے کی کوشش میں لگے رہے، مگر وہ چپ چاپ بیٹھی رہی۔ تھکاوٹ کا بہانہ بنا کر اٹھ گئی تو فرحان نے دروازے پر آ کر روک لیا۔ جنت، آخر ہوا کیا ہے؟ وہ فکر مندی سے بولا۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ وہ بے تاثر لہجے میں بولی۔ آنکھوں کے کنارے لرزنے لگے، مگر سب سے سب کچھ چھپا لیا۔ وہ فرحان کی زندگی میں مزید الجھن نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ پھر مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی ہو؟ فرحان کی آواز میں سچی پریشانی تھی۔ یہ میری مرضی ہے، میں کس سے بات کروں، اور پلیز آئندہ میرا راستہ مت روکیے گا۔ مجھے یہ رویہ بالکل پسند نہیں۔ اس کے سرد اور سخت لہجے نے فرحان کے دل پر وار کیا۔ جنت، اس کی آواز نم ہو گئی، اور مجھے آپ سے بات کرنے کا بھی کوئی شوق نہیں، اس لیے آئندہ مجھے بلایا بھی مت کیجیے گا۔ وہ کہتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی، دروازہ بند کر کے زمین پر بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ دل میں ایک ہی صدا تھی، یہ سب ایسا کیوں ہوا؟ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ دوسری طرف فرحان اپنے کمرے میں پہنچا تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ آنکھیں لال ہو رہی تھی، ہاتھوں سے بال جکڑے وہ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ دل میں ایک ہی سوال تھا، آخر ایسا کیا ہو گیا؟ اور ادھر جنت ہچکیوں کے درمیان سسکتی ہوئی کہہ رہی تھی، آئی ایم سوری فرحان، میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر کچھ اور کر بھی نہیں سکتی تھی۔ گھٹنوں سے سر ٹکائے وہ کارپیٹ پر بیٹھی، دل کا بوجھ آنسوں میں بہا رہی تھی۔ اگلے دن ان کا سامنا دوبارہ ہوا۔ وہ اچانک اس کے کمرے میں آیا تو جنت پھر بھڑک اٹھی، غصے سے لہراتی آواز میں بولی، آخر مسئلہ کیا ہے آپ کو؟ جب صاف کہہ دیا ہے کہ مجھے آپ کی شکل نہیں دیکھنی تو کیوں بار بار آ جاتے ہیں؟ میری زندگی سے نکل کیوں نہیں جاتے؟ وہ چیخ اٹھے۔ فرحان سب کرتے ہوئے اس کے قریب آیا، دونوں بازوؤں سے اسے تھام کر بولا، کیا بکواس کر رہی ہو؟ آخر ہوا کیا ہے؟ اس کی آنکھیں لال انگارہ تھی، وہ برداشت کے آخری مقام پر کھڑا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، بس یوں سمجھے کہ میں مر گئی ہوں، اور آپ بالکل بھی مجھے اچھے نہیں لگتے، بار بار میرے سامنے مت آیا کریں۔ وہ ہاتھ چھڑانے کی کوشش میں چیخی، نہیں چھوڑ سکتا تمہیں، کیونکہ میں تمہیں چاہتا ہوں۔ اس کے اعتراف نے لمحہ بھر کے لیے جنت کو سن کر دیا۔ آنکھیں میچ کر ضبط سے سانس لی، دل چاہا کاش وہ سب نہ ہوا ہوتا، مگر اگلے ہی پل وہ سخت لہجے میں بولی، مگر میں آپ کو پسند نہیں کرتی، اس لیے وہ دروازہ ہے، جائیں اور واپس مت آئیے گا۔ جھٹکے سے بازو چھڑا کر وہ واش روم میں بند ہو گئی۔ پیچھے فرحان چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر تک قدموں سے کمرے سے نکل گیا۔ واش روم میں شاور کے نیچے جنت چیخ چیخ کر رو رہی تھی، آئی ایم سوری فرحان، میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ وہ ہچکیوں میں ڈوب گئی، روتے روتے نڈھال ہو گئی۔ اگلی صبح تھک کر نیچے آئی تو چہرے پر ویرانی چھائی تھی۔ اب وہ فرحان سے آنکھ نہیں ملاتی تھی، اور وہ بھی جہاں اسے دیکھتا وہاں سے ہٹ جاتا۔ دونوں کے درمیان ایک انکہی دیوار کھڑی ہو چکی تھی۔ فرحان راتوں کو سو نہیں سکتا تھا، آنکھیں مسلسل رال رہنے لگی۔ تقریباً ایک ماہ بعد گھر میں ان دونوں کے رشتے کی بات چلی۔ سب کو لگا اب حالات سنبھل گئے ہیں، وہ نارمل ہو چکی ہے۔ وہ فرحان کے سامنے بیٹھ جاتی، مگر نہ اس کی طرف دیکھتی نہ بات کرتی۔ ماں نے سے فرحان سے اس بارے میں پوچھا تو وہ صرف مسکرا دیا۔ اس رات وہ اس سے کچن میں ملی، جب اس نے نیم تنزیہ انداز میں کہا، اوہ تو اب میرے بغیر پوچھے ہی میری شادی طے ہو جائے گی۔ یہ سنتے ہوئے جنت کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے چہرہ چھپا لیا۔ وہ زندگی کے ایسے موڑ پر کھڑی تھی جہاں دل اور حقیقت ایک دوسرے کے مخالف تھے۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ وہ سجدے میں گر گئی، دل میں خوف اور دکھ کی لہر دوڑ گئی۔ محبت دروازے پر تھی، مگر وہ اسے قبول نہیں کر سکتی تھی۔ فرحان اپنے کمرے میں گیا، مگر نیند کی جگہ آنسو آ گئے۔ وہ خاموشی سے روتا رہا، اور دوسری طرف جنت بھی رات بھر آنسو بہاتی رہی۔ اگلی صبح جب دونوں لیونگ روم میں آئے تو ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ بات نکال کے چل نکلی۔ جنت نے اچانک بلند آواز میں کہا، مجھے شادی نہیں کرنی، ان سے تو بالکل بھی نہیں کرنی۔ سب حیران رہ گئے۔
فرحان چپ چاپ لب بھینچے بیٹھا رہا۔ ماں غصے میں بولی، کیا پاگل ہو گئی ہو؟ تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو، اسی لیے تو شادی کی بات ہو رہی ہے۔ جنت نے تیزی سے جواب دیا، کس نے کہا کہ میں پسند کرتی ہوں؟ دل بھر گیا ہے میرا ان سے، اس لیے مجھے کوئی مجبور نہ کرے۔ دل بھر گیا ہے میرا ان سے، اس لیے مجھے کوئی مجبور نہ کرے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ گئی۔ فرحان کی مٹھیاں بند ہو گئی، وہ اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا۔ تب اچانک ایک زوردار تھپڑ کی آواز گونجی۔ ماں نے جنت کو تھپڑ مار دیا۔ وہ بے یقینی سے ماں کو دیکھتی رہی۔ فرحان فوراً اٹھا اور خالہ کو پیچھے کیا۔ جنت کی آنکھیں لال ہو چکی تھیں۔ وہ کانپتی آواز میں بولی، چاہے میرا قتل کر دے مگر میں پھر بھی ہاں نہیں کہوں گی۔ ماں پھر آگے بڑھی تو فرحان نے روک لیا۔ جنت، تم کمرے میں جاؤ۔ اس کے لہجے میں سب چھلک رہا تھا۔ جنت تنسیہ مسکراہٹ کے ساتھ پلٹی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے ممانی ماں کو سنبھال رہی تھی اور باقی سب گہری تشویش میں ڈوبے بیٹھے تھے۔ فرحان کے کندھے پر دائم نے ہاتھ رکھا تو وہ محض ایک خالی سی مسکراہٹ دے سکا۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی۔ چچا لوگ آ گئے تھے۔ ماں جو پہلے صدمے میں تھی اب غصے سے پھٹ پڑی، چہرہ غصے سے لال تھا۔ بھابھی، اپنی امانت لینے آئے ہیں، چچا نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کون سی امانت؟ ماں کی آواز غصے سے لرز گئی۔ اپنے بیٹے کی بیوی کو لینے آئے ہیں، اور چونکہ مائکے والے بیٹیوں کو خالی ہاتھ رخصت نہیں کرتے، اس لیے آپ اپنی کمپنی کے 25% شیئر جہیز میں دیں گی۔ ان کے منہ سے نکلے یہ الفاظ سن کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کوئی اتنا نیچ کیسے ہو سکتا ہے؟ اندر کمرے میں بیٹھی جنت کے کانوں تک جب یہ آواز پہنچی تو وہ خوف سے کانپنے لگی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی یہ کہنے کی کہ جنت آپ کی بہو ہے؟ فرحان کے ضبط کا بندھن ٹوٹا۔ میرا بیٹا اور جنت 1.5 ماہ پہلے پیار رچا کر آئے ہیں۔ ہاں نہیں تو چچی نے اکڑ کر جواب دیا۔ یہ بکواس بند کریں اور یہاں سے نکلیں۔ ماموں نے سب کے باوجود غصے سے کہا، ہم نہیں مانتے، نکل جائے یہاں سے۔ اس سے پہلے کہ میں خود ہاتھ اٹھاؤں، فرحان دھاڑا، پہلے جا کر اپنی بیٹی سے پوچھ لیجئے، پھر ہمیں نکالیے گا۔ چچی تنسیہ لہجے میں بولی، ہمیں اس سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں، ابھی نکلے یہاں سے ورنہ دھکے دے کر نکالوں گا۔ فرحان آگے بڑھا تو وہ سب وہاں سے نکل گئے۔ سب کے قدم جنت کے کمرے کی طرف دوڑے جہاں وہ بے ہوش گری پڑی تھی۔ سب گھبرا گئے۔ فرحان نے اسے باہوں میں اٹھایا اور تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھا۔ ماں اور ممانی بھی ساتھ تھی۔ ہسپتال پہنچ کر ڈاکٹر نے بتایا کہ جنت حاملہ ہے اور اسے کسی بھی ذہنی دباؤ سے دور رکھنا ضروری ہے۔ گھر لوٹے ہوئے تو سب خاموش تھے۔ فضا بوچھل تھی۔ گھر پہنچتے ہی جنت پھوٹ پڑی، ماما، آئی ایم سوری، میری غلطی نہیں تھی۔ مگر جواب میں ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر پڑا۔ وہ ہلکی سی ڈگمگائی مگر پھر ماں کے قریب آنا چاہا کہ وہ اسے گلے لگا لے، مگر ماں نے سختی سے اسے چھٹک دیا۔ شرم نہیں آئی تمہیں؟ آخر دکھا دیا نا کہ اسی خون کی ہو تم۔ ماں کا غصہ بے قابو تھا۔ فرحان گمسم سا بیٹھا تھا، اس کے حواس جیسے مفلوج ہو گئے تھے۔ جنت اس کی طرف لپکی، فرحان، آپ یقین کریں ایسا کچھ نہیں ہے جیسا لگ رہا ہے، انہوں نے زبردستی کی ہے میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر التجا کرنے لگی، مگر فرحان چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر سرد لہجے کے ساتھ اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ اس کے اندر سب کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ وہ بھاری قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ جنت سب کے پاس جا جا کر وضاحت دینے لگی، مگر سب منہ پھیر چکے تھے۔ وہ روتی سسکتی اپنی ہی پرچھائی لگ رہی تھی۔ ماما پلیز، مجھے وصیت کے لیے بلائے تھے، خدا کے لیے میری بات سنیں۔ مگر جواب میں ایک نہیں 3 تھپڑ لگے۔ ماں کا ضبط ختم ہو چکا تھا۔ تمہیں پتا تھا انہوں نے مجھے کیسے نکالا تھا، پھر بھی تم گئیں۔ تم انہی کی بیٹی ہو، انہی کے جیسی ہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ۔ وہ اس کا پاسو پکڑ کر دروازے کی طرف کھینچنے لگی۔ جنت ہاتھ جوڑ کر گر گراتی رہی، ماما پلیز ایسے نہ کریں ماما۔ مگر دروازہ بند کر دیا گیا۔ وہ باہر زمین پر گری، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی، لیکن ماں کے کان بند ہو چکے تھے۔ ممانی نے ایک لمحے کو روکنے کی کوشش کی، مگر ماں کے غصے کے آگے ان کی ہمت نہ چلی۔ فرحان اپنے کمرے میں سسکتا رہا اور باہر جنت بے گھر ہو گئی تھی۔ ماں جب واپس اندر آئی تو دروازہ بند کر کے وہ خود بھی دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ دروازہ بجا بجا کر وہ روتے ہوئے فریاد کر رہی تھی۔ آواز ٹوٹی ہوئی تھی، ماما جی پلیز دروازہ کھولے، میری غلطی نہیں تھی، خدا کے لیے دروازہ کھولے۔
ہچکیوں کے درمیان اس کی آواز میں بے بسی اور خوف لرز رہا تھا۔ مومانی ماموں پلیز میری بات پر یقین کریں، میں جھوٹ نہیں بول رہی، پلیز دروازہ کھولیں۔ وہ دروازے کے باہر گھنٹوں کھڑی رہی مگر اندر سے صرف خاموشی تھی۔ ماں نے سب کو سختی سے منع کر رکھا تھا کہ دروازہ نہ کھولیں۔ آخر وہ تھک کر دروازے سے ہٹی، آنکھوں میں آنسو، قدم لڑکھڑاتے وہ سیدھی چچا کے گھر جا پہنچے۔ دروازہ ہادی نے کھولا۔ سامنے جنت کو دیکھ کر وہ چونکا ہی تھا کہ جنت نے غصے اور دکھ کے عالم میں اس کا گریبان پکڑ لیا۔ دیکھو، یہ دیکھو میری کیا حالت کر دی ہے تم لوگوں نے۔ میں نے آخر کیا تھا جو تم لوگوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا؟ اس کی چیخ فضا میں گونج گئی۔ چچا اور چچی باہر نکل آئے۔ او بی بی، میرے بیٹے کا گریبان چھوڑو۔ چچی نے اسے ہادی سے الگ کیا۔ میں پوچھ رہی ہوں میری کیا غلطی تھی؟ جنت دھاڑتے ہوئے بولی۔ چچا نے سرد لہجے میں جواب دیا، ہماری کمپنی کے شیئرز ڈوب گئے تھے اور تمہارے کزن فرحان نے وہ سارے شیئرز خرید لیے۔ بعد میں وہی شیئرز مارکیٹ میں مہنگے ہو گئے، ہم چاہ کر بھی واپس نہیں لے سکے، ہمیں بس وہی واپس لینے تھے، مگر انہیں کمپنی عزیز تھی، بیٹی نہیں۔ ان کی بات پر جنت کا دل جیسے چیر گیا۔ میری کیا غلطی تھی؟ وہ پھر چیخی، آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ چچی طنزیہ انداز میں منہ بنا کر بولی، مگر اس کے اگلے جملے نے سب کو پتھر بنا دیا۔ میری کیا غلطی تھی کہ میرے پیٹ میں تمہارے بیٹے کا بچہ ہے؟ لمحہ بھر کو سب خاموش ہو گئے۔ ہادی غصے سے آگے بڑھا مگر چچی نے اسے روک کر جنت کو گھر سے دھکے دے کر نکال دیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ اب تو وہ اس چھت سے بھی محروم ہو گئی تھی۔ کہتے ہیں بیٹی کا اصل گھر اس کا سسرال ہوتا ہے، مگر اس کے پاس تو اب کوئی گھر نہیں رہا تھا۔ وہ دروازہ پیٹتی رہی، ہاتھ سوج گئے، انگلیاں درد سے نیلی پڑ گئی، مگر کوئی دروازہ نہ کھلا۔ آخر وہ نڈھال ہو کر سڑک پر نکل آئی، چہرہ زرد، آنکھیں سوجی ہوئی، جسم کانپ رہا تھا۔ اچانک اسے چکر آیا اور سامنے سے آتی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ گاڑی والا انسانیت رکھنے والا نکلا، وہ فوراً اسے اسپتال لے آیا۔ کئی گھنٹوں بعد جنت کو ہوش آیا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کا حمل ضائع ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وہ خاموش ہوگی جیسے سب کچھ اندر ہی مر گیا ہو۔ اس کے پاس اسپتال کا بل دینے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ وہی شخص جس نے اسے لایا تھا بل ادا کر کے چلا گیا۔ ایک ہفتے تک وہ اسپتال میں رہی، نرسیں سرگوشیوں میں کہتی رہیں، یہ ضرور خرچ سے بھاگی ہوئی ہے، دیکھو کوئی لینے نہیں آیا۔ جنت کے اندر کا سکون آہستہ آہستہ پتھر بننے لگا۔ وہ خاموش ہوگی، بے حس ہوگی۔ 4 دن گزر گئے مگر اس کے لبوں سے کوئی لفظ نہ نکلا۔ وہ جس کی باتوں سے کبھی کھڑ گونجتا تھا اب مکمل خاموشی میں ڈوب چکی تھی۔ ہفتے بعد جب وہ ڈسچارج ہوئی تو سیدھی ایک درگاہ چلی گئی جہاں مختلف NGOs بے سہارا عورتوں کے لیے پناہ دیتی تھی۔ وہاں بھی وہ چپ چاپ رہی، کئی دن بھوکی رہتی، کسی سے کچھ نہ کہتی، مگر ایک دن اچانک اسے احساس ہوا کہ وہ زندہ ہے اور زندگی کو ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اس نے خود کو سنبھالا، مختلف جابز ڈھونڈنے لگی۔ ایک ہفتے کی انتھک کوششوں کے بعد اسے نینی کی نوکری ملی۔ بچوں کی والدین مصروف بزنس مین تھے، ماں کے پاس وقت کم تھا، اس لیے انہوں نے ایک پڑھی لکھی مگر ضرورت مند لڑکی کو رکھ لیا۔ اگلے ہی دن جنت نے اس نئے گھر میں قدم رکھا جہاں شاید اس کی زندگی دوبارہ کسی سمت آ سکتی تھی۔ جس دن جنت کو گھر سے نکالا گیا تھا وہ دن جیسے فرحان کی زندگی کا سب سے بھیانک دن بن گیا تھا۔ جب وہ نیچے آیا اور اسے معلوم ہوا کہ جنت کو گھر سے بے دخل کر دیا گیا ہے تو دل جیسے چاک ہو گیا، سانس لینا بھی بوجھ بن گیا تھا۔ اس دن کے بعد اس کے لبوں کی ہنسی جیسے کہیں گم ہو گئی تھی۔ وہ شخص جو کبھی زندگی سے بھرا ہوا تھا اب ہر گزرتے دن کے ساتھ خاموش، سنجیدہ اور گمسم ہوتا جا رہا تھا۔ راتوں کو وہ اسے سوچتے، جاگتے اور صبح ہوتے ہی سب سے پہلا خیال جنت کا ذہن میں آتا۔ وہ شخص جس نے جانے انجانے اس کے دل پر اتنا گہرا وار کیا تھا اب اس کی سوچوں میں ہمیشہ کے لیے بس چکی تھی، اس بات سے بے خبر کہ جس لڑکی کی خاطر وہ سب کچھ بھلا چکا تھا وہ اب کسی کے گھر نینی بن کر اپنا پیٹ پال رہی تھی۔ دل کی الجھنوں سے بچنے کے لیے فرحان نے خود کو کام میں جھونک دیا، سارا وقت بزنس کو دینے لگا۔ اپنے بزنس کو اس نے بیرون ممالک تک پھیلا دیا تھا۔ کل صبح اس کی امریکہ کے لیے فلائٹ تھی مگر گھر کا سکون جیسے کھو گیا تھا۔ جنت کے جانے سے اس گھر سے ہنسی، روشنی، سب کچھ رخصت ہو گیا تھا۔ دوسری طرف جنت نے 3 ماہ نینی کی حیثیت سے کام کیا، پھر بچوں کی ماں نے اسے کہا کہ وہ آفس میں مدد کرے کیونکہ آخری سیمیسٹر کے باوجود اس کی قابلیت دیکھی جا سکتی تھی۔ جنت نے ہچکچاتے ہوئے ہاں کر دی اور جلد ہی اپنے کام میں
اتنی مہارت حاصل کر لی کہ آفس کے لوگ اس کے بغیر ادھورا محسوس ہونے لگے۔ کچھ مہینوں بعد اس نے ایک دوسری کمپنی میں مینیجر کی حیثیت سے اپلائی کیا۔ انٹرویو میں شاندار کارکردگی دکھائی اور یوں سے ایک اچھی جاب مل گئی۔ شکر کے آنسو بہاتے ہوئے وہ ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ کرائے پر لے کر وہاں منتقل ہو گئے۔ 1.5 سال بیت چکا تھا مگر اب بھی اس کی راتیں بے سکون تھیں۔ وہ ہر رات تکیے میں منہ چھپا کر گھر والوں کو یاد کرتی رہی، اور جب آنکھ بند کرتی تو فرحان کا چہرہ سامنے آ جاتا۔ کاش کوئی ایک لمحہ ایسا آتا جب سب اس کی بات پر یقین کر لیتے۔ ادھر گھر میں زندگی جیسے واپس لوٹ آئی تھی، تو کیا فرحان واپس آنے والا تھا؟ ممانے کی خوشی سنبھالے نہ سنبھل رہی تھی۔ جلدی ہاتھ چلاؤ، آج میرا بیٹا پورے 1 سال بعد گھر آ رہا ہے۔ ان کی چہکتی آواز پورے گھر میں گونجی۔ زرینہ بھاوش نے ہنستے ہوئے کہا، کب آئے گا ہمارا شہزادہ؟ آنکھیں ترس گئی ہیں اسے دیکھنے کو۔ ممانی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بس آتا ہی ہوگا۔ ایئرپورٹ آنے سے منع کیا تھا۔ وہ سب تیاریاں دیکھ رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور وہ اندر آیا۔ فرحان، زرینہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ارے میرا چاند آ گیا۔ ممانی بھی لپک آئیں۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ فرحان ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں دلاسا دیتا رہا۔ ان کے بے شمار سوالوں کے جواب مختصر ہوں ہاں میں دیتا رہا، پھر تکن کا بہانہ بنا کر اپنے کمرے کی راہ لی۔ یہی وہ گھر تھا جہاں کبھی جنت کی ہنسی گونجتی تھی، جہاں ہر کونے میں اس کی موجودگی محسوس ہوتی تھی۔ فرحان نے جب بستر پر سر رکھا تو جنت کا چہرہ جیسے آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اس کے لبوں پر بے اختیاری ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، مگر دل میں درد کی لہر دوڑ گئی تھی۔ کھانے کی میز پر ماحول خوشگوار تھا، مگر اس کے دل میں طوفان مچا ہوا تھا۔ رات ڈھلی، سب اپنے کمروں میں چلے گئے، مگر فرحان کی آنکھوں سے نیند ٹوٹ چکی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ جنت کے چچا اور ان کے خاندان والے آگے تھے۔ انہیں دیکھ کر فرحان نے دانت پیسے، مٹھیاں بھینچ لی۔ اس کے اندر دبی ہوئی آگ پھر سے دہک اٹھی۔ وہ اس لیے آئے تھے کہ اب تک بچہ ہو چکا ہوگا۔ شادی کے وقت تو انہوں نے کچھ نہیں دیا تھا، اب دینے آئے تھے، اور اگر نہ دیا تو پوتا چھین لینے کی دھمکی دے دیں گے۔ اور بیوی، ہمارا بچہ ادھر ہے، نکالو اسے، چچی غصے سے بولی۔ زرینہ حیران ہو کر بولی، کون سا بچہ؟ چچی نے ان کے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، ارے جنت اور اس کا بچہ، اور کون؟ زرینہ کا دل دھڑک اٹھا۔ جنت تو تمہارے گھر تھی، یہاں تو کوئی نہیں آئی۔ پچھلے 1.5 سال سے وہ تمہارے پاس ہے۔ زرینہ کی آنکھوں میں خوف تیرنے لگا۔ سب سمجھتے تھے جنت اپنے سسرال میں ہے۔ ارے ایسے کیسے؟ وہ آئی تو تھی مگر ہم نے نہیں رکھا۔ جہیز کے بغیر بھی کوئی دلہن آتی ہے کیا؟ چچی نے افسوس سے سر ہلایا۔ زرینہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور فرحان کے ماتھے کی شکنیں بھی ختم ہو گئی۔ دل میں سوال تھا، وہ کہاں تھی؟ ممانی اب زرینہ کو تسلی دے رہی تھی، اور وہ اپنے فیصلے پر پچھتاوے میں ڈوبی جا رہی تھی۔ چچی کے منہ سے جب سچائی نکلی کہ شادی کیسے ہوئی تھی، تو فرحان کے قدم خود بخود باہر کی طرف دوڑ گئے۔ جنت کہیں کھو گئی تھی، اور اسے ڈھونڈنا اب اس کی زندگی کا مقصد بن گیا تھا۔ وہ خود سے سوال کرتا رہا کہ کوئی اپنا یوں موڑ لیتا ہے جیسے اس نے موڑا تھا۔ پاگلوں کی طرح گاڑی دراتا وہ درگاہ پہنچا، مگر وہاں وہ نہیں ملی۔ ہسپتالوں کے چکر لگائے، ہر ممکن جگہ تلاش کیا، ٹیم بنائی جو جنت کو ڈھونڈتی رہی، مگر سب بے سود۔ دل خوف سے سن ہو گیا کہ اگر وہ دنیا میں نہ رہی تو۔ گھر آ کر اس نے جائے نماز بچھائی، ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو سب ٹوٹ گیا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اللہ جی، مجھ سے غلطی ہوگی، میری جنت کی حفاظت کرے۔ میں نے اعتبار نہیں کیا، میں نے غلط کیا تھا، پلیز اسے محفوظ رکھیں۔ وہ سجدے میں گر کر رو پڑا۔ اللہ جی پلیز وہ مل جائے، میں کبھی اس پر شک نہیں کروں گا۔ ہچکیوں کے بیچ وہ یاد کرتا رہا کہ وہ تو خود مجبور تھی، اس کے ہاتھ زبردستی ہوئی تھی، اور وہ ظالم بن گیا تھا۔ صبح شام رات دن وہ اسے تلاش کرتا رہا۔ ایک دن میٹنگ کے دوران جب وہ کالی 3 پیس سوٹ میں بیٹھا تھا، سیکٹری میٹنگ پوائنٹس پڑھ رہا تھا کہ اچانک اس نے ٹک ٹک کی آواز سنی۔ نظریں اٹھائے تو سامنے مسٹرڈ کلر کے 3 پیس میں خاتون اپنی ٹیم سے بات کرتی چلی آ رہی تھی، دوپٹہ سنبھالا ہوا، ہیلز کی آواز نرم مگر اثر رکھتی تھی۔ وہ جنت تھی۔ ایک لمحے کو دونوں کی نظریں ملیں، پھر وہ نظریں چرا کر آگے بڑھ گئی۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اگر وہ جنت تھی تو رکی کیوں نہیں؟ کیا اسے یاد نہیں؟ وہ اپنے آفس پہنچا تو چہرے کا رنگ سرد پڑ گیا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، جنہیں اس نے جلدی سے صاف کیا۔ کتنے عرصے بعد وہ رویا تھا،
میٹنگ ختم ہوئی تو قسمت نے پھر موقع دیا۔ کمپنی کے CEO نے اسے آپس میں ملوا دیا۔ میٹ ہی از فرحان مبین، آور نیو بزنس پارٹنر، اینڈ فرحان شی از مس جنت رحمان۔ رسمی مسکراہٹ کے ساتھ جنت نے سلام کیا، جیسے وہ صرف شانتی ہی نہ ہو۔ فرحان کے دل میں کچھ ٹوٹ سا گیا۔ جنت، اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ جنت کے چہرے پر الجھن ابھری۔ ایکسکیوز می سر کہہ کر وہ چلی گئی۔ اپارٹمنٹ واپس جا کر اس کے ہاتھ کام رہے تھے۔ استعفیٰ لکھ کر فوراً کمپنی کو بھیج دیا۔ لیکن فرحان اب سب جان چکا تھا۔ اس نے اس کا ایڈریس حاصل کر لیا۔ دوپہر کے وقت دروازے کی بیل بجی۔ دروازہ کھلا تو سامنے فرحان کھڑا۔ حیرت سے وہ پیچھے ہوئی۔ مسٹر فرحان، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کسی کے گھر اس کی اجازت کے بغیر کیسے آ سکتے ہیں؟ ماتھے پر بل لیے وہ غصے میں بولی۔ فرحان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم ہمارے گھر 24 مہینے بغیر اجازت کے رہی ہو۔ میں تو ابھی آیا ہوں۔ وہ ماحول ہلکا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جس کا بدلہ آپ لوگوں نے لے لیا تھا۔ اب مہربانی کریں یہاں سے جائیں۔ جنت کی آواز مضبوط تھی۔ اس 1.5 سال نے اسے سکھا دیا تھا کہ خود پر بھروسہ ہی سب کچھ ہے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ دوبارہ کوئی زخم تازہ ہو۔ جنت، میری بات سنو، فرحان نے دھیرے سے کہا۔ کیا بات سنوں؟ ہاں بتائیں، یہ کہ میں نے سب کو دھوکہ دیا؟ وہ تلخی سے بولی۔ ہاں دیا ہے۔ پھر اب کیا کروں؟ گھر سے نکال تو دیا، کیا میں نے دوبارہ آ کر کچھ مانگا؟ نہیں نا، تو پھر کیوں آئے ہیں آپ اس بدتمیز، بدزبان، غلیظ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کے پاس؟ وہ تن سے بولی تو فرحان کے چہرے پر دکھ ابھرا۔ جنت، میری بات تو سنو۔ I don't want to hear anything۔ آپ جا سکتے ہیں۔ اس کے لہجے میں ٹھہراؤ بھی تھا اور درد بھی۔ فرحان ایک قدم آگے بڑھا، اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ تمہیں میری یاد نہیں آئی؟ وہ دھیرے سے پوچھنے لگا۔ جنت نے نظریں جھکا لی، آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے کہا، مجھے تمہاری سارا دن یاد آتی رہتی ہے۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا۔ فرحان کے ہونٹ تھڑ تھڑائے۔ مگر میں نے یاد نہیں کیا، ہے نا؟ جنت نے سر اٹھا کر قرب سے کہا، ہاں، کیونکہ میں اس لائق ہی کہاں تھے؟ حرکت بھی تو ایسی کی تھی۔ اس کی بات پر فرحان کی آنکھیں بھر آئیں۔ اسے جواب نہیں دیا، سوچ رہا تھا، اور وہ خود بھی جانتا تھا کہ اس نے ظلم کیا تھا۔ جنت رو پڑی، اور فرحان خاموشی سے اسے تپکنے لگا، جیسے برسوں سے جمع دکھ بہہ نکلے ہوں۔ وہ اسے اپنے کندھے سے لگائے چپ کروا رہا تھا، مگر اس کے اپنے آنسو جنت کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ کافی دیر بعد جب ہوش آیا تو جنت جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ میں نے اس دن آپ کو کتنی کالز کی تھی، میں نے آپ کو بہت یاد کیا تھا۔ میں نے اس سے ہاتھ جوڑے تھے، مگر اس نے وہ ہچکیوں کے درمیان رک گئی۔ آپ نے میری بات نہیں سنی، کان نہیں اٹھائی، اور میرے ساتھ بہت برا کیا۔ فرحان نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ آئی ایم سوری، صرف 2 لفظ، مگر ان میں پچھتاوے کا بوجھ چھپا تھا۔ جنت نے آنسو صاف کیے۔ اب آپ جائیں پلیز۔ جانے کے لیے تو نہیں آیا۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ اس کے لہجے میں وہ مان تھا کہ جنت کے دل کی دیوار پگھلنے لگی۔ چلو اٹھو، گھر چلیں، فرحان نے کہا۔ جنت نے نفی میں سر ہلایا۔ پھوپھو بہت روتی ہے تمہیں یاد کر کے۔ فرحان کے کہنے پر اس نے لب بھینچ لیے۔ اس بار وہ رو نہیں سکتی تھی، آنسو اب اس کے اختیار میں تھے۔ چلو نا یار، گھر چلتے ہیں، اس نے ایک بار پھر کہا، مگر جنت خاموش رہی۔ فرحان اداس سا لوٹ گیا، مگر گھر پہنچتے ہی اعلان کر دیا، جنت مل گئی ہے۔ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سرینا کی آنکھوں سے آنسو بہنے نکلے۔ سب کے سب فوراً وہاں پہنچے۔ جنت نے دروازہ کھولا تو سامنے ماموں کھڑے تھے۔ آگے بڑھ کر انہوں نے پیار سے اس کا ماتھا چوما، اس کے لب کاٹے، اور پیچھے فرحان مسکرا رہا تھا۔ زرینہ اور ممانی نے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا، مگر جنت تب بھی نہیں روئی۔ اس کے آنسو شاید کہیں بہت گہرے دفن ہو چکے تھے۔ جنت نے دروازہ کھولا تو سامنے ماموں کھڑے تھے۔ آگے بڑھ کر انہوں نے پیار سے اس کا ماتھا چوما، اس کے لب کانپے، اور پیچھے فرحان مسکرا رہا تھا۔ زرینہ اور ممانی نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا، مگر جنت تب بھی نہیں روئی۔ اس کے آنسو شاید کہیں بہت گہرے دفن ہو چکے تھے۔ دائم نے جنت کو گلے لگا کر کہا، چڑیل عورت، جب سے تم گھر سے گئی ہو تب سے کوئی ہنسا نہیں ہے۔ اس کی بات پر جنت کے جذبات پھٹ پڑے۔ ارے ارے، سوری، رو کیوں رہی ہو؟ فرحان نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اس کے کہے بغیر ہی سب اندر آ گئے۔ ماموں اسے بغل میں لیے بیٹھے، اور جنت خاموش رہی۔ دائم اٹھ کر سب کے لیے کافی بنا گیا۔ جب گھر جانے کی بات ہوئی، جنت نے انکار کر دیا۔ جنت پلیز، میں ماں ہوں، غلطی ہوگی،
تم یہ غلطی نہ کرو، زرینہ روتے ہوئے بولی، جس پر جنت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آپ لوگوں نے میرا یقین کیا تھا، گھر سے نکال دیا، اتنا تو ہوتا کہ گھر سے نہ نکالتے۔ پھر میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو کوئی نہیں تھا میرے پاس، میں نے لوگوں کی باتیں سنی، میں نے کیا کیا، یار اتنا تو ہوتا۔ وہ چیخی، پھر کمرے میں بند ہو گئی۔ آدھے گھنٹے بعد جب وہ باہر آئی تو سنبھل چکی تھی، مسکرا کر سب سے کھانے کا پوچھ رہی تھی، اور فرحان، دائم اور جنت نے مل کر کھانا بنایا سب کے لیے۔ بعد میں فرحان نے خلا کے لیے کیس کیا اور خلا لے لیا گیا۔ عدت کے بعد اب دونوں کی شادی کی باتیں ہونے لگی اور جنت شرماتی پھرتی۔ مہندی کے دن وہ جنت کے کمرے میں آیا۔ جنت، وہ شرمائی ہوئی دوپٹہ ڈھونڈنے لگی مگر وہ پہلے ہی اس کے قریب آ چکا تھا۔ جی، جنت نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، کل ہماری شادی ہے۔ فرحان کی بات پر جنت کی آنکھوں میں چکمگاہٹ تھی، گال گلابی ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، دائم اور سرینا کی آواز آئی اور جنت بالکونی کی جانب بھاگی۔ اس کا کہکا بے ساختہ تھا۔ زرینہ اسے ہنستا دیکھ کر خوش ہوگی۔ وہ اسے واک کے لیے جانے کے لیے آیا تھا مگر اس کے گھر میں اسے دیکھ کر خوشی ہوئی۔ اگلے دن جنت دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ مہرون لہنگے میں فرحان کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ قریب آیا اور اس کا ماتھا چوما، جس پر جنت شرمائی اور پھر مسکرائی۔ اس نے جنت کے ہاتھ پکڑ کر انگوٹھی پہنا دی۔ جنت، تم اتنی اچھی ہو یا مجھے لگ رہی ہو؟ فرحان نے مزاح کے ساتھ پوچھا۔ جنت مسکرائی، اگر مجھے لگ رہی ہو تب بھی یہ لمحہ فکر کا ہے۔ وہ اداکاری کرتے ہوئے بولا، کیوں؟ جنت نے ماتھے پر بل لاتے ہوئے جواب دیا۔ فرحان اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹا، اس کے ہاتھ کبھی اپنی آنکھوں پر رکھتا کبھی ہٹاتا رہا۔ پچھلے 5 منٹ سے وہ ایسے ہی لیٹا تھا۔ جب جنت نے اپنی آنکھوں پر نمی محسوس کی، چونک گئی تھی۔ فرحان، جنت نے کہا۔ ہاتھ ہٹایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آئی ایم سوری جنت، فرحان نے کہا۔ ٹھیک ہے، پرانی بات ہوگی، پلیز رو مت کرو۔ جنت کے ہاتھ اور پیر پھولے ہوئے تھے، اب وہ اسے اپنے ساتھ لگائے بیٹھا تھا۔ جنت نے اپنی پوزیشن بدل کر دائیں طرف لیٹتے ہوئے سر اس کے سینے پر رکھ دیا اور فرحان نے اس کا سر چوما۔